इलाही भी फैल गया। अब यहाँ आंखों को ठंडक दो, देखो जो जहन्नमी है उनको भी यूं बाइनोक्यूलर से, आजकल चांद देखते हैं बाइनोक्यूलर से, अब बाइनोक्यूलर से जनाब यहाँ से जहन्नम नजर आएगी डायरेक्ट। अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, तो अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम यूं डायरेक्ट जहन्नम दिखाएंगे। अमीर अल मोमिनीन ने कई जहन्नमियों को बाद रसूल उनके हकीकतें दिखाई हैं, असहाब को, बड़े बड़े अपने चाहने वालों को। तो डायरेक्ट हम भी देख लेंगे कि किसका क्या हुआ नतीजा, तो फिर हमें ठंडक भी होगी। इतना मार खाया है, जख्म हो गया है, इसको भरने के लिए कुछ तो ठंडक चाहिए। तो वो मेडिसिन का नाम है, हम देखेंगे नतीजे और उनको उनकी जगह पर देखेंगे तो हमें ठंडक होगी। खुलासा ये पहला काम है जो हमें करना है। और दूसरा काम जो हमें करना जरूरी है वो है इक्तिसादी तौर पर साथ में काम करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इससे ज्यादा इसकी अहमियत बयान ही नहीं कर सकता। अगर इस वक्त दुनिया ने तय किया है, ये क्रेडिट क्रंच वगैरह ये सब लाया गया है ताकि एक तौर से इकोनॉमिक्स को खत्म कर दिया जाए और लोगों को भूखा कर दिया जाए। इसके बाद वेदर कंट्रोल के जरिए से, अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। 1980 में 1980 में जब यूएसएसआर था तब एक सिग्नेचर हुई थी बड़े ताकतों में कि वेदर कंट्रोल को वो लोग हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना करें। तब की बात मैं कर रहा हूं, आज से 30 साल पहले। यानी उनके पास जलजले लाने की टेक्नोलॉजी थी, सैलाब लाने की टेक्नोलॉजी थी। आप मिला रहे हैं ना, न्यूज आप सुनते हैं या नहीं सुनते? मैं क्या कह रहा हूँ, जलजले लाने की टेक्नोलॉजी थी, सैलाब लाने की टेक्नोलॉजी थी, बारिश बरसाने की टेक्नोलॉजी थी, मगर इसको हथियार के तौर पे न इस्तेमाल करने की उनकी सिग्नेचर थी। मगर जब वो सिग्नेचर की दूसरी पार्टी टूट गई, सिग्नेचर भी खत्म हो, तवज्जो कर रहे हैं। तो ये जो, अब मैं इससे ज्यादा, तो ये जो आप अब देख रहे हैं कवर पर कुछ और है, अंदर कुछ और चल रहा है। कितने टेस्टिंग हो रहे हैं। ये टेस्टिंग में ये नहीं देखा जाता इंसानी लाइफ कितनी बर्बाद होती है। अपनी थोड़ी जाती है, मुसलमानों की जाती है। बिल्कुल, बेशक बेशक। मैं कहाँ तक आपको लेके जा रहा हूँ, तवज्जो कर रहे हैं? बस वो कहाँ तक, बस आप इस बात को, ये बात नोट कीजिएगा। ये इक्तिसादी हालात जो अब वीक किए जा रहे हैं, हर बैंक बैंकरप्ट, हर इकोनॉमिक्स बैंकरप्ट। याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों, जब तक हम लोग खुद अपनी हेल्प खुद ना करेंगे, हमारे भूखे पेट हमारे ईमान को खत्म कर देंगे। मरना ईमान पे शर्त है, जिंदा रहना नहीं। कहीं ऐसा न हो इनके पैसे हमारा ईमान खरीद लें। लिहाजा जरूरत इस बात है कि रजअत से पहले हम भी रजत में आए, इक्तिसादी रजत में। हम एक दूसरे के साथ काम करना सीखें, हम एक दूसरे की टैलेंट्स को यूज करना सीखें, हम एक दूसरे के साथ काम करना, कोऑपरेट करना सीखें। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे यहाँ एक मुश्किल ये है कि जब भी एक शिया के पास हम जब सर्विस देते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर हम 10 पाउंड देते हैं, शिया के पास से फ्री में मिले। अरे आप मोमिन भाई हैं, गलत। मोमिन भाई है तो 11 पाउंड दो, 1 पाउंड ईमान का। अरे 1 पाउंड ईमान का लो तो 10 ही पाउंड दे दो जो बाजार में दे रहे हो। अच्छा भाई, अगर उसने कुछ, बाहर वाले ने कुछ किया टेढ़ा मेढ़ा तो चुप रह जाएंगे? अरे बोलेंगे तो हमारी जिल्लत हो जाएगी। यहाँ पर किसी का कुछ हो गया, पूरी कौम में तबाही मचा देंगे। फला से न लेना, ये धोखेबाज है, फला ये ऐसा हो गया है, बेईमान है। मैं क्या कह रहा हूँ, तवज्जो कर रहे, मैं क्या कह रहा हूँ?
لازمی ہے. اگر اس میں رجعت نہیں ہوگی میرے عزیز دوستو، وہ رجعت میں ہمارا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا خدا جانے. خدا جانے. بالکل. اور ایک بات آپ یاد رکھیے گا، یہ افطاری کے لیے اتنا اہتمام کیوں ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ اگر آدھی کھجور بھی کسی کو کھلا دو، آدھی کھجور، ایک کھجور نہیں، آدھی، بس روزہ افطار کراؤ. نہیں ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس یہ آدھی کھجور نہیں ہے، کہ پانی کا گلاس تو دے سکتے ہو. ماشاءاللہ. کا ایک پانی کا گلاس سے افطار کراؤ. یا رسول اللہ اتنی اہمیت کیوں؟ کہ تاکہ یہ سمجھیں کہ اپنے رزق میں کسی کا شیر ہے، اپنے علم میں کسی کا شیر ہے. یہ جب تک نہ ہوگا تب تک ہمارا کچھ ہوگا نہیں. کیا بات ہے. لہذا ہمارے عقیدے کہیں یہ اقتصاد ہی کھا نہ جائے، ہم اتنے بزی نہ ہو جائیں. اگر آپس میں کام ہوگا تو ہوگا یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ سے رزق ملنے والا ہے، مجھ سے آپ کو رزق ملنے والا ہے، تو ہم مطمئن بیٹھے رہیں گے. ایمان کی جرمٹ محفوظ رہے گی، ایمان کا قلع محفوظ رہے گا، ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا، آخرت بھی محفوظ رہے گا. محمد وآل محمد صلوات. اب ظاہر تبرکن جب میں نے بات رجعت کی ہے تو ایک دلیل جوانوں کے لیے دے دوں اور پھر میں معذرت چاہتا ہوں، یہ خوش گفتگو سے گزارے، مگر یہ دو کام ہمیں اس غیبت میں کرنا ضروری ہے. اب جب پولرائزیشن ہو رہا ہے تو یہ آپ نے پاکستان میں دیکھ لیا، یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر مومنین اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے ہیں، محبوس ہیں، جیسے شیب ابی طالب میں رسول اللہ. بالکل. ان کے اقتصاد پر کیا کنٹرول ہے؟ کچھ نہیں. ہمارے پاس وہاں پر کیا پاور ہے؟ کچھ نہیں. دنیا کے کون سی میڈیا ان کے فیور میں بات کر رہی ہے، یا ان کی مظلومیت دکھا بھی رہی ہے، یا ان کی پیاس دکھا بھی رہی ہے، کہ ان کی بھوک کی حالت دکھا بھی رہی ہے. میں کہتا ہوں سیلاب جہاں پر آیا وہاں پر جو مومنین محبوس تھے، وہاں پر جو مومنین محبوس تھے ان کو یہ دنیاوی لوگوں نے اٹھا لیا، وہ باہر آ گئے. ان کی حالت ہی بربادی کی تھی، گھر ان کے برباد ہوئے تو کیا ہوا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ کریں، میں کیا کہہ رہا ہوں. مگر جن لوگوں نے یہ بربادی چھائی تھی ان کو اللہ نے واش آؤٹ کر دیا. مگر ہم انسانیت کے روح سے ہم وہ ہیں جو آپ ہمیں قتل کریں گے، پیاسا بھی بھوکا بھی، پھر بھی جب آپ کو سائے کی ضرورت ہوگی تو ہم اپنے بھائی کے قاتل کو بھی اپنے گھر میں پناہ دیں گے. ماشاءاللہ. بالکل. توجہ کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو، یہ ہمارا پرنسپل ہے. ہم انسانیت کے روح سے، کیوں ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ہم ان کے جیسے نہیں ہو سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیز دوستو، جب دنیا میں کوئی آپ کی بات سننے والا نہیں ہے، جب آپ کی بات کوئی میڈیا میں آنے والی نہیں ہے، جو کوئی چیخ و پکار کرنے والا نہیں ہے، تو پھر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کوئی آپ کی مدد کرے گا؟ بالکل. کچھ نہیں. جب تک اقتصادی طور پر ہم مضبوط نہیں ہوں گے، جب تک ہم اس دنیا کی ضرورت نہ بنیں گے، تب تک دنیا ہمیں کچرے کی طرح پھینک دے گی اور پوچھے گی تک نہیں. بہت اچھے. بہت زبردست. آپ کو کیا لگ رہا ہے آل محمد کی اتنی تعریف آج دنیا دشمنی ہم سے کرتے ہیں، چلیو کیجئے، ہمیں خوشی ہے. آل محمد کا نام تو لے رہے ہو نا. ارے ہمارا یہی تو مقصد تھا، اہل بیت قربانی دیتے تھے تاکہ لوگ خدا کو سجدہ کریں. ہم قربانی دے رہے ہیں تاکہ اہل بیت کا نام بلند ہو. اب ہم قربان ہو جائیں کوئی بات نہیں، آل محمد کا نام تو زندہ رہے. ہمارا تو مقصد پورا ہو گیا. توجہ کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو، ہم کو نام کی نہ ضرورت ہے نہ کام کی. ہمارا نام بھی اہل بیت ہے، ہمارا کام بھی اہل بیت ہے، ہمارا دین بھی اہل بیت ہے، ہمارا قرآن بھی اہل بیت ہے. لہذا کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو، لہذا ہمیں صرف اس بات کا، اہل بیت کو آج دنیا اس لیے مانتی ہے. آج ذرا جائیے نا در پہ امیر المومنین کے، اتنا بڑا روزہ کیوں بنائے پتہ ہے؟ امام حسین کا روزہ، ذرا جائیے دیکھیے
کرسچن بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نان مسلمز بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں، دشمنی بھی کرنے والے ہیں، در پہ جاتے ہیں، بھیک مانگ کے آتے ہیں، لے کر آتے ہیں۔ آج بھی اہل بیت سو کے بھی دیتے ہیں۔ تب آج ان کے شینڈلیئر جل رہے ہیں، تب آج بم لگانے کے بعد بھی سامرنا میں پھر دوبارہ اٹھائے جا رہے ہیں مینارے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ سو کر راستہ بند کر دیا، نہیں، ابھی بھی عطا جاری ہے، چاہنے والے کو الگ، نہ چاہنے والے کو الگ۔ تو جب تک ہماری حالت ایسی نہ ہوگی کہ ہم عطا کر سکیں دنیا کو، عطا کی صلاحیت میں قوم زندہ رہتی ہے، ورنہ قوم مر جاتی ہے۔ بس اگر رجعت چاہیے حقیقت میں تو عطا کا سلسلہ شروع ہو جائے، پہلے قوم کے اندر تو بعد میں قوم کے باہر۔ ہم لوگ ڈونیشن اچھے خاصے دیتے ہیں باہر کے لیے، بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کوئی فنڈ ہے ہمارے پاس جو ہم اپنے اندر انویسٹ کریں؟ کیا 30 آدمی جمع ہو کر ہر مہینے 30 آدمی جمع ہو کر ہر مہینے اگر 100 پاؤنڈ اس کٹی میں ڈال کر 3 آدمی کا قرعہ نکالیں تو ایک بڑی رقم مل جائے نا؟ بالکل بے شک۔ یا 12 آدمی مل کر 100 پاؤنڈ کٹی میں، بس جس کا نام اس مہینے نکلا اس کو 1200 پاؤنڈ مل گئے، بڑی رقم چاہیے ہوتی ہے نہیں جی، ایکسپینس ہوتے ہیں، یہ انٹرسٹ فری لون مل رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ ہر مہینے وہ بھی دیتا رہے، اور کٹی میں اب اس کا نام نکل گیا، 12 مہینے کے بعد اب اس کا نام نکلے گا۔ جب یہ اونچا بلند ہو جائے تو پھر اس کے بعد 200 پاؤنڈ کر لیجئے، جیسی جس کی استطاعت۔ کیا بات ہے، توجہ کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو؟ خود ہی گروپ، چھوٹے چھوٹے گروپ، بڑے گروپ کو آپ کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو منتظمین کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں، خود ہی آپس میں کر سکتے ہیں، خود آپس میں کریں گے تو ہی کام چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ معذرت چاہتا ہوں، میرا وقت بھی اسی خوش گفتگو میں ختم ہو گیا۔ آپ درود بھیجیں آواز بلند محمد والا۔ مگر رجعت حقیقی ہے، رجعت ہم خود اپنی لا سکتے ہیں۔ ابھی اس وقت اگر ہم اپنی نیت صحیح کر لیں رجعت ہو سکتی ہے، اور پھر ہم 12ویں امام کے لیے جب اپنا ایمان مکمل ہوگا تو ہی ہم، اور یہ ہماری قوم کے اندر ایک بات اب آخری، اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات یہ آخری کر دیں، یہ ہمارے پاس دیکھیے ہمیں ایک ٹالرنس اندر ضروری ہے، تشیع کے اندر بہت اعلیٰ ٹالرنس اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر شیعہ 12ویں گریڈ آف ایمان پر نہیں ہوگا، بالکل، کوئی کنڈر گارٹن لیول پر ہوگا، کوئی 6 گریڈ لیول پر ہوگا، تو کوئی کہے گا ماتم نہیں کرنا چاہیے، آپ اسے کافر نہ کہو، 12 امام کو مانتا ہے تو مومن ہے، ادھر کوئی بات نہیں، تو میرے گلے لگ جا، توجہ کر رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے میں علم کے قدم چوم رہا ہوں، ارے علی نے پوری کائنات بنائی ہے، کہو خدا مانتے ہو علی کو؟ کہا نہیں، بس تو میرا مومن بھائی، ادھر آ، تو بھی کافر نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بس ایمان کی ٹالرنس ہمارے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ بے شک۔ اور جہاں تک ایک اور وارننگ میں دے دوں، جو لوگ عقیدے کے پختہ ہیں وہ ایسا عمل پبلک میں نہ کریں کہ جو عقیدے کے ضعیف ہیں وہ کئی انہیں کافر کہہ دیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ لہذا دیکھیں، اگر جھکنا ہے علم کے سامنے جھک لو، مگر پبلک کے سامنے، ضعیف العقیدہ کے سامنے نہیں، کیا بات ہے، اکیلے میں جھک جاؤ۔ بالکل بے شک بے شک، ملاحظہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جھکنا یہ ہمارا عقیدہ ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ مگر پبلک کے سامنے، کہ کہیں پبلک ہمیں کافر نہ کہہ دے،
یہ چیزوں میں ذرا سا خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ بہت ہی بہترین قوم ہو جائے گی. اور رجعت کے اندر آپ یہ بات یاد رکھیں، جب رجعت ہوگی تو 12 امام تشریف لائیں گے، 14 معصومین تشریف لائیں گے، 13 معصومین تشریف لائیں گے. اور پہلی کوٹ جب رچائی جائے گی 12ویں امام